आधा 28वां सपारा और एक पाव यानी 2 सूरतें सूरह मुल्क और सूरह कलम 29वें सपारे की रात को तरावी में पढ़ी गई हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सुन सुना कर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौजूद सामीन, रात को सूरह सफ़ पढ़ी गई है कुरान मजीद की तरावी के अंदर। सफ़ अरबी ज़ुबान में ये जो हम सफ़ बनाते हैं, कितार बनाना, सबका बराबर एक ही लाइन में खड़े होना, जिसको इकबाल ने कहा था एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। कि अल्लाह ने एक ही सफ़ में अमीर गरीब को, छोटे बड़े को एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया, क्योंकि अल्लाह के सामने सब बंदे बंदे ही हैं, सब बंदे होने के लिहाज से हाजिर होते हैं। नबी भी अल्लाह के बंदे होते हैं, लेकिन नबूवत का जो मकाम है वो सबसे आला है। तो अल्लाह तबारक तआला ने ये जो सूरह सफ़ नाजिल की है, ये सफ़ मस्जिद की नमाज वाली सफ़ नहीं है। इससे मुराद वो सफ़ जो कि जिहाद के रास्ते में मुसलमान कुफार के साथ लड़ते हुए जो सफ़ बनाते हैं, कितार बनाते हैं, इससे मुराद वो वाली सफ़ है। और अल्लाह ताला ने उस सफ़ को जो मैदान जंग में बनती है इतना पसंद किया कि पूरी सूरत ही अल्लाह ने उसी नाम पर नाजिल कर दी। अल्लाह ताला ने इसका जो आगाज़ किया ये मदीना में नाजिल हुई है। और ये मोटर ज़रा बंद करे, शोर ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने ये जो मदीना मुनव्वरा में ये सूरह मुबारक नाजिल की है, और इसका जो आगाज़ है अल्लाह ने अपनी तस्बीह के साथ किया। अल्लाह फरमाया सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, पाक है वो ज़ात और तमाम पाकीज़गी और अज़मतें और रिफ़तें उस ज़ात के लिए हैं, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ आसमान में है तमाम चीज़ें उस रब की तस्बीह बयान कर रही हैं। वाहुल अज़ीज़ुल हकीम, और वही रब इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। और अगली जो आयत है इसमें बड़ी प्यारी बात अल्लाह ने इरशाद फरमाई। बुनियादी तौर पर इंसान की बात कब दूसरों के दिल पर असर करती है उसका अल्लाह ताला ने कुरानी नुस्खा बयान किया कि तुम्हारी तबीयत में कब, तुम्हारे किरदार में कब, तुम्हारी ज़ुबान में कब तासीर पैदा होगी। तो फरमाया एक मुसलमा असूल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात लोगों को क्यों बताते जो खुद अमल नहीं करते। ज़ाहिर बात है मौलवी साहिब अगर खुद अमल करेगा तो लोगों के अंदर तरगीब पैदा होगी। लोगों चाहे लाख गले फाड़ फाड़ कर बताता रहे बात, कोई असर नहीं हुआ। पहले खुद अमल करे। हमारे उस्ताद साहब थे, वो रोज़ाना सबक में वही बात बताते थे, कह रहे जो मैं खुद पहले अमल करता हूँ तो फिर बताता हूँ। तो चाहे तबर्रुक नहीं सही, बरकत के लिए सही, थोड़ा सा अमल करके फिर आगे वो बताएं। इसकी बड़ी बरकतें हैं। ये इससे इंसान की तबीयत में एक निखार पैदा होता है और दूसरों के दिल में वो चीज़ असर करती है। तो पहले खुद अमल करने की अल्लाह तौफीक दे और फिर आगे बताएंगे तो इंशाल्लाह उसका असर भी होगा। माँ बाप अगर नमाजी नहीं है तो बच्चे को वो कभी नमाजी नहीं बना सकते। बाप आजकल लाख वो गले फाड़ फाड़ के बच्चे को तबलीग करता रहे, समझाता रहे, खुद बाप का अमल ही नहीं है, किरदार नहीं है, तो औलाद कैसे नेक बनेगी। तो पहले घर का सरबरा बड़ा नेक बनेगा तो औलाद भी आगे नेक होगी। खुद आपके इलाके का, ख़ानदान का कोई सरबरा है वो नेक होगा तो आगे जो उसके मातहत है वो नेक होंगे। खुद इमाम और ख़तीब साहब अगर अच्छे अमल वाले होंगे तो उसके नीचे लोग भी अमल वाले होंगे, क्योंकि ये असर है, बड़ा अमल करेगा तो छोटा भी करेगा। तो कुरान ने बताया कि काबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कैसी सख्त बात है कि अल्लाह को वो बात कि वो कहो कि जो ना करो, यानी अल्लाह के सामने वो बातें कह रहे हो जो खुद अमल ही नहीं करते। सबसे पहले हया अपने रब से ज़रूरी है। जो बंदा अपने रब से हया करता है तो दुनिया उसकी हया करती है, और जो अपने रब के मामले में कि अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, लेकिन अल्लाह से भी हया रखे हर मामले में, हर चीज़ में, हर अमल और हर किरदार के लिहाज से। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक बच्चा लाया गया तो अर्ज़ किया हुज़ूर ये बच्चा जो है ना मीठा बड़ा खाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा कल आना। फिर अगले दिन
پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ میٹھا بڑا کھاتا ہے، اس کو منع کریں۔ نبی جیسا فرمایا اچھا اگلے دن پھر آنا۔ تیسرے دن جا کے منع کیا تو پوچھا کہ آپ پہلے بھی منع کر دیتے؟ فرمایا پہلے میں خود یہ اس پر عمل نہیں تھا تو میں کیسے منع کرتا۔ اب اللہ کے نبی ان کے لیے کیا، ان کے لیے عمل بھی ضروری نہیں ہے، یعنی بعض باتیں امت کے لیے وہ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمل کے لیے نہیں ہے، حضور کی امت کے لیے، لیکن سرکار نے اس پہ پہلے عمل خود کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے بارے میں وہ بات کہو کہ جو خود پہلے کرتے ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ سنیے، اللہ خود بتا رہا ہے میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، کأنہم صفا، اور صف باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، اور ایسے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں جیسے مضبوط سیسا پلائی دیوار سیدھی کھڑی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ جن کے گھوڑے، جن کے جانور، اور جو خود اللہ کے راستے میں جن کی داڑیاں گرد آلود ہوئیں، جن کے کپڑے گرد آلود اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے ہو۔ 74 جنگی سرکار نے لڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی جو حضور کے پیچھے چلتے رہے، بلکہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، اسی نے ان کے سامنے تعریف بیان کی اور کہا کہ جی حضرت امیر معاویہ سے عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں۔ امیر معاویہ بھی حاکم ہوئے، عمر بن عبدالعزیز بھی حکمران ہوئے، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، حضرت امیر معاویہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو دیکھا۔ تو ان کے سامنے بتایا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ بہتر ہیں۔ تو ہم نے فرمایا وہ گھوڑا اور وہ گرد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد اور مٹی گئی ہے نا، فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس لیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، اور انہوں نے سرکار کی میت میں، سرکار کی قیادت میں اپنے گھوڑے میں نکالے رائے جہاد میں۔ تو قرآن نے فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو محبت فرماتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم لما تؤذوننی، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ وقد تعلمون، اور تحقیق تم جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، پھر بھی تم مجھے پریشان کرتے ہو۔ دیکھیں دو چیزیں اللہ نے بیان کی۔ شروع کی آیت میں جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے صحابہ کے جہاد کی فضیلت بیان کی کہ میرے سرکار کے غلام کیا غلام تھے، اور دوسری آیت میں حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کے ساتھ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے شکایت کر رہے ہیں کہ تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو۔ کیسی تکلیف دیتے تھے؟ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ایک قوم ہے ان کے خلاف لڑنا ہے، تو قوم نے کہا اے موسیٰ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے، ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ تو حضرت موسیٰ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ میری قوم، میری امت میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ تھے جن کی تعداد 1,00,000 تھی، وہ کہتے ہم سے نہیں لڑا جاتا، ایک طرف یہ 313 تھے، اور 313 نے کہا یا رسول اللہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، ہمارا مال، ہمارا جان، ہمارا سب کچھ آپ کی ذات پہ قربان ہے۔ تو اللہ نے دو ذاتوں کا کمپیریزن سورۃ الصف میں بیان کیا۔ اگلی سورۃ الجمعہ ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے اپنے محبوب کی ایک شان بیان کی کہ نبی پاک کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں سنائیں۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائیں، گناہ سے پاک کریں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، صحابہ کو پاک کیا۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی کی بہت بڑی آنے والے زمانے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان سے، یہودیوں سے، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء اللہ، اگر اے یہودیو اگر تم کہتے ہو ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، من دون الناس، اور لوگ نہیں ہیں، اور لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں، صرف دنیا میں یہودی اللہ کا کیا ہے بھائی؟ دوست ہے۔ یہ یہودی کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے ہم جی اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ جیسے کئی حضور کی امت میں بھی کئی پیر اور کئی جاہل اور جناب ڈھونگی بابے کہتے ہیں اسی بڑی ساڈا جناب اللہ نہ تعلق ہے، ڈائریکٹ رابطہ ہے، سانوں نماز دی کوئی ضرورت نہیں، ساڑی 24 گھنٹے کی نماز ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں نا ایسے بھی لوگ کہ جو کہتے ہیں ہمیں کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہم جناب اللہ تک پہنچ گئے ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا بائزی بستامی کا ایک مرید تھا، بائزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا تھا، بعد میں آنا اس نے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا بھائی تو بیلیا تو آتا ہی نہیں ہے، چکر نہیں لگاتا؟ کہا حضور مجھے تو رب تک پہنچا دیا آپ نے، اب مجھے پیر کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، میرا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے۔ تو میں اچھا بڑی بات ہے، ہم تو اپنے رب تک ابھی پہنچے نہیں ہیں اور تو پہنچ بھی گیا۔ تو حضرت بائزی بستامی نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے تو رب تک پہنچ؟ کہا جی میں جنت کی نظارے کرتا ہوں، میں آسمان کی سیریں کرتا ہوں، میری روح جو ہے نا وہ سیر کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جب تو اب سیر کرے گا نا اس وقت تو نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا۔ اچھا وہ وقت آیا، اس پر ایک کیفیت آئی، وہ دیکھ رہا کہ میں بڑے نظارے کر رہا ہوں، بڑے جناب ہے جنت کا ماحول، اس کو دکھا رہا ہے شیطان، جنت ہے نہیں ہے، اس کے خیالات میں وہ جنت ہے۔ اس کو پیر صاحب کی وہ بات یاد آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، جب دیکھا تو وہ گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے شیطان نے گمراہ کیا ہے کہ تو پہنچ گیا بھائی، تیرا رابطہ ہو گیا اللہ کے ساتھ۔ فرمایا اللہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا کوئی آسان کام ہے؟ بڑے مشقتیں اور بڑے تکالیف جھیلنی پڑتی ہیں، بڑا اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، اپنی انا کو جناب زمین میں مٹانا پڑتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو کوئی مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور بندے کو مٹانا پڑتا ہے، اپنی انا مارنی پڑتی ہے، اپنا تکبر ختم کرنا پڑتا ہے، گھمنڈ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے رب ملتا ہے۔ اور تو کہتا ہے رب مل گیا۔ تو یہودی بھی یہی کہتے تھے ہم اللہ تک پہنچ گئے ہیں بھائی، ہم اللہ کے بڑے دوست ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہا حبیب آپ ان یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم کہتے ہو ہم صرف یہودی اللہ کے دوست ہیں اور لوگ نہیں ہیں تو ایک کام کرو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایک کام کرو تم اللہ سے یہ مانگو یا اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہم پکے تیرے ساتھ جڑ جائیں۔ مرنے کے بعد بندہ کہا جاتا ہے اللہ کے پاس جاتا ہے نا، تو کہا اگر تم کہتے ہو ہم اللہ کے بڑے دوست ہیں تو تم اللہ سے موت مانگو کہ ہم مر جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ نے فرمایا ان کو پتہ ہے ہم نے جو کرتوت کیے ہیں نا تو یہ موت کبھی نہیں مانگیں گے، کہیں گے ساڈے کام ہی ٹھیک نہیں سی، اسی اگے اگلے جان جا کے بھی چتر کھانے نے تے اتھے ہی عیاشی کرو۔ آج یہ پیشن گوئی قرآن کی سچی ثابت ہوئی ہے، آج سائنس نے ثابت کیا۔ آج کے دور میں انسان دنیا کے بڑے بڑے بنگلے گاڑیاں کوٹھیاں بنا رہا ہے اس لیے کہ میں لمبی زندگی جیوں۔ ڈاکٹر کو کئی ایسے لوگ ہیں ڈاکٹر کو ہر روز چیک اپ کراتے ہیں کہ یار ہمیں موت نہ آ جائے، کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ وہ ایک تھا نا وہ ناچ گانا کرنے والا ایک انگریزوں کا گورا تھا، کیا نام تھا اس کا یار، ڈانس کرتا تھا مر گیا وہ ڈیلی، کیا نام تھا، مائیکل جیکسن۔ اس کے بارے میں نے اخبار میں پڑھا کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کا اپنا بیان جاری ہوا۔ اس نے کہا میں کئی سالوں سے میری روٹین ہے، میں ڈیلی ڈاکٹر کو چیک کراتا ہوں، میرے ساتھ ہر وقت ڈاکٹر ایک موجود رہتا ہے، میرے گھر کی صفائی رہتی ہے، میں آج تک کسی سے ہاتھ ملا کر سلام نہیں کیا۔ بڑا عرصہ ہو گیا کہہ رہا ہے، گلوز پہنتا تھا، ماسک جب لوگوں کا تصور بھی نہیں تھا، کرونا بھی نہیں تھا، تب وہ ماسک لگاتا تھا کہ تاکہ سانس بھی مجھے صاف آئے۔
ہر جگہ ہریالی جگہ پہ رہتا تھا، بڑی مطلب اپنی ہر سہولت پوری کی کہ میری زندگی لمبی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے یہ کام شروع کیا، لیکن تب سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، اب ہوئی۔ اب سائنس نے ایک ایسی کیپسول بنایا، اس کا تجربہ کیا ایک دوائی کا، اور انہوں نے کہا کہ چوہے کی، پہلے یہ چوہے پر جانور پر تجربہ کرتے ہیں نا دوائیوں کا، انہوں نے کہا ہم نے ایسی دوائی بنائی ہے کہ چوہوں کی جو عمر ہے نا، کہہ رہے عموماً چوہوں کی جو عمر ہے وہ 1 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، سال یا حد 2 سال، 2 سال میں بالآخر وہ مر جاتا ہے چوہا، چاہے جتنا مرضی آزادی ہو اس کو، لیکن وہ مر جائے گا، لمبی عمر نہیں جیے گا۔ کہا اس پہ تجربہ کیا تو چوہے کی عمر 2 سال سے بڑھ کر 6 سال ہو گئی، یعنی اس کی فطرتی عمر ڈبل سے ٹرپل ہو گئی۔ اور کہا کہ یہ جو دوائی ہے اب عنقریب انسانوں پہ تجربہ ہوگی کہ انسان جو چاہتے ہیں میں لمبی عمر جیوں، اور یہودیوں نے یہ دوائی بنوائی اور آج اس کا تجربہ کر چکے ہیں جانوروں پر، اب انسانوں پر بھی کیا پتہ شروع کر دیا انہوں نے، کیا پتہ لگتا ہے؟ تحقیقیں تو بعد میں منظر عام پر آتی ہیں نا، وہ بڑی پہلے ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ایسی دوائی تیار ہوگی جو انسان کی فطرتی عمر اگر 50-60 سال ہے تو انسان جیے گا 150-200 سال۔ تو آج یہود و نصارہ یہ ایسی دوائیاں بنانے کی طرف چل پڑے ہیں، کیونکہ قرآن نے پہلے بتا دیا تھا کہ ان فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت مانگو، ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، اللہ نے فرمایا یہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، نہ کبھی موت کو تسلیم کریں گے، یہ چاہیں گے کہ ہم دنیا میں زیادہ لمبی زندگی جئیں۔ لیکن ایک طرف تو یہ یہودی ہیں اور دوسری طرف مومن ہے۔ مومن کیا کہتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ مومن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، 4 چیزیں وہ کہتا ہے، میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، سارا کچھ کس کے لیے؟ اور بندہ کہتا ہے میں مرنا تو آئی ہے، وہ کیا ہی موت ہے جو رب کے نام پر آئے؟ مرنا تو ہے، موت تو بسترے پر بھی آ جانی ہے، لیکن وہ کیا موت ہے کہ جو رب کے نام پر آئے؟ موت تو آنی ہے بھائی۔ مسلمان تو یہی کہتا ہے یا اللہ خاتمہ بالایمان دے۔ کبھی کسی سے سنا ہے مسلمان کہ یا اللہ مجھے لمبی زندگی دے، میں 200 سال جیوں؟ کوئی بھی نہیں مانگتا، حالانکہ زندگی سے مسلمان کو بھی پیار ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے یار بالآخر مرنا ہی ہے تو ایمان والی زندگی مانگے، ایمان والی موت مانگے، اور بہترین زندگی بھی وہی زندگی ہے جو ایمان والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کی یہودیوں کی عادت ہے، فرمایا ان الموت الذی تفرون منہم فانہ ملاقیکم، اے یہودیو، او عیسائیو، تم جتنے مرضی دوڑ لگا لو، بالآخر تمہیں موت نے پکڑ لینا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اللہ نے سورۃ الجمعہ کے اندر یہ چیز بیان کی۔ آگے سورہ منافقون ہے، سورہ منافقون میں 2 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، 2 چیزیں سورہ منافقون میں آئی ہیں اور 2 ہی چیزیں میرے رب نے بیان کی، محبوب علیہ السلام نے بیان کی حدیث میں۔ یہ جو سورہ جمعہ ہے اس میں پھر جمعے کا بھی حکم اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب جمعے کا وقت آ جائے تو فوراً اللہ کی عبادت کے لیے نکل پڑو۔ اور دیکھیں اللہ نے ہم سے جمعے کے لیے یہ نہیں کہا کہ بھئی پورا دن دیو۔ یہودیوں کو کیا حکم تھا کہ ہفتے والے دن پورا دن شکار نہیں کرنا، بس عبادت کرنی۔ عیسائیوں کو حکم تھا کہ وہ اتوار کا دن ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا، بس عبادت کرنی۔ مسلمان کو کیا حکم دیا؟ اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دکانیں، اپنا کاروبار، اپنی ریڑیاں شڑیاں بند کر کے دوڑو اللہ کی ذکر کی طرف۔ ہم سے اللہ نے کہا بھائی تھوڑا سا ٹائم دے دو جمعے تک، اور جب جمعہ پڑھ چکو فائزہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب جمعہ پڑھ لو تو پھر اپنے رزق حلال کے لیے اپنے کاروبار کی طرف بھاگو، اپنا کام کرو، اپنا رزق کا بندوبست کرو، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ سورہ منافقون میں یہی بات کو اللہ تعالیٰ نے کاروبار اور تجارت کو سورہ منافقون میں بیان کیا، فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہارا اولاد یہ فتنہ بنایا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، کہیں تمہارے بربادی کا سبب بن جائے، تمہاری ایمان برباد نہ ہو جائے۔ تو حدیث میں بھی آیا کہ میں اپنے بعد تمہارے اندر 2 فتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، حضور نے فرمایا
ایک مال ہے اور دوسرا عورت ہے۔ حدیث میں قرآن میں اولاد کا اور مال کا ذکر آیا، اور حدیث میں آیا اولاد مال اور عورت۔ یہ بندے کو گمراہی کی طرف لگا دیتے ہیں بعض دفعہ، یعنی انسان ان کی وجہ سے بعض دفعہ حلال و حرام کی پہچان چھوڑ دیتا ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الطلاق اور سورۃ تغابن۔ بنیادی طور پر اس میں بھی وہی مضامین ہیں جو پیچھے سورہ نساء میں گزر چکے ہیں۔ طلاق کے مسائل میں نے آپ کے سامنے جب تیسرا درس تھا ہمارا تو میں نے بتائے تھے، اگر جن لوگوں نے سنا ہوگا ان کو معلوم ہوگا۔ اور اس کے اگلی جو صورت ہے سورہ تحریم۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بڑا واضح دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مومنین کو کہ اے ایمان والو کو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یعنی خود بھی عمل اپنا ٹھیک رہا ہے، اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم نے ایسی توبہ کرنی ہے کہ جس سے لوگوں کو نصیحت ہو جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایسی توبہ کرتا ہے، اتنی سچی توبہ کرتا ہے کہ وہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف واپس نہیں آتا، فرمایا وہ اس کا مثال قیامت میں ایسی ہوگی جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، یعنی جو بندہ گناہ چھوڑنے کے بعد گناہ کی طرف نہیں جاتا، فرمایا اللہ رب العالمین جس طرح ان کا تھنوں میں دودھ کا واپس جانا محال اور ناممکن ہے، اسی طرح اس بندے کا جہنم میں جانا بھی ناممکن ہے۔ اللہ ایسے بندے کو، جو بندہ گناہ سے سچی توبہ کر لے، چھوڑ دے گناہ، اللہ پاک اس کو فرمائیں گے کہ جس طرح تھنوں سے نکل کر دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا، اس طرح اب تو بھی جہنم سے آزاد ہو گیا، جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی جنت جائے گا۔ تو اگلی جو سورہ ہے سورہ ملک ہے اور سورۃ القلم۔ ان کی میں صرف دو باتیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ سورہ ملک یہ وہ صورت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ تلاوت کر کے، بی بی عائشہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک نہیں سوتے تھے جب تک یہ دو صورتیں تلاوت کر کے نہ سو جائیں، پہلے ہی تلاوت کرتے پھر سوتے تھے۔ اور اس کا ایک کمال ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تلاوت کر کے سوتا ہے تو ایسا بندہ مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا، اللہ پاک ایسے بندوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اس لیے دنیا میں اپنی قبر کا انتظام کر کے جاؤ، دنیا میں اس سورت کو پڑھو، انشاءاللہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ فرماتا ہے میں نے موت بنائی ہے اور زندگی بنائی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھ لے، دکھا دے لوگوں کو کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے، کس کا عمل بہتر ہے۔ تو زندگی اور موت کا فلسفہ بنیادی طور پر ایک آزمائش ہے، ہمیں اللہ نے دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا کہ کون میری طرف آتا ہے، کون دنیا کی چمک دمک کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کا ذکر کیا۔ آخری سورہ قلم ہے، سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ قلم یہ وہ قلم ہے جس سے اللہ نے ہمارے بندوں کی، یعنی دنیا میں رہنے والے انسانوں کی تقدیر لکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس قلم کی کیا ہے، قسم ہے۔ آگے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم کا پیکر بنا کر بھیجا، یعنی اللہ نے اخلاق کی تمام حدیں، اخلاق کی ساری بلندیاں اپنے نبی کو عطا کر دی، یعنی اپنے نبی کا اخلاق سب سے اعلیٰ بنایا۔ کیسا بنایا سب سے اعلیٰ؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے حضور کا اخلاق سارے کا سارا قرآن تھا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے،
قرآن میں جو لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے اس کا باقاعدہ عملی کردار دکھاتے تھے. یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا. اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. اتل بعد ذالک زنیم. اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کی توہین کرتا ہے ایسا بندہ اتل بعد ذالک زنیم زنا کی پیداوار ہے. جو حضور کی گستاخی کرے گا وہ اپنے حلال باپ کا نہیں ہو سکتا, اس کے رگوں میں حلال خون نہیں ہوگا. یہ قرآن کا وہ واضح اسلوب اور قرآن کا اصول ہے جو قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا گیا. جو میرے نبی کی گستاخی کرے گا وہ اپنے باپ کا ہو سکتا نہیں. اب جو حضور کی گستاخی کرتا تھا نا, جب تحقیق کی صحابہ نے اس کی ماں سے جا کے پوچھا, انہوں نے بتایا ہاں یہ اپنے باپ کا نہیں ہے, یعنی جو اس کا باپ ہے میرا اصلی شوہر ہے یہ اس کا نہیں ہے, یہ کسی اور چرواہے کے ذریعے سے پیدا ہوا, یعنی حرام ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو میرے نبی کی گستاخی کرے گا وہ حلال ہی نہیں ہوگا, حرامی ہوگا. یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.